قوم انہیں صد سلام کرتی ہے، وہ دل سے ان کا بہت احترام کرتی ہے، جو رات دن اسی جستجو میں غلطاں ہیں کہ کس طرح سے صفایا ہو ان عناصر کا، نشے کے زہر کا جو کاروبار کرتے ہیں۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں، میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اے میری ارض پاک کے بچوں، میرے گلچن کے مہکتے پھولوں، تم سے وابستہ میرے دیس کی رانائی، تم میرا کل ہو، تم سے وابستہ بے پناہ قوم کی امیدیں، یہ نہ ہو تم کہیں بھٹک جاؤ، ان کی باتوں فریب میں آ کر بیچ دیتے ہیں زہر جو میٹھا کر کے، ان عناصر سے تمہیں خود کو بچانا ہوگا، یہ کبھی بھولنا نہیں بچوں، نشے کا زہر کبھی قند ہو نہیں سکتا، نشے کا زہر بہر دور جان لیوا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار، روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس۔ زندگی سے پیار۔ سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد، تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، 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 کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتی ہوں دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، مجھے کمل کہتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 4 بجے تک۔
एंटी नारकोटिक्स फोर्स और FM 101 की मुश्तरका काविश का प्रोग्राम है जिसमें आप मनशियात के खिलाफ आगाही के बारे में बातचीत सुनते भी हैं और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट होते हैं। असलम जावेद साहब हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में हमारे साथ शेयर करते हैं। असलम साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया कमल और अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स आपने अक्सर हमारे प्रोग्राम में देखा होगा हम बातचीत करते हैं हम जब भी बात करते हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की और हमेशा ये कहा जाता है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स बहुत महदूद वसाइल के साथ बहुत महदूद अफरादी कुव्वत के साथ जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इसी के बारे में भी हम आज मजीद बातचीत भी करेंगे क्योंकि लिसनर्स आपने जैसे कि न्यूज में भी देखा होगा और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे मुख्तलिफ जो अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ANF के वो जवान जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं यहां तक कि वो जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ऐसे जवान जो जख्मी हालत में भी अपनी जो ड्यूटीज हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में, ऐसी बहुत सारी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को हमारी आवाम को हमारे मुल्क के जवानों को तबाह करने पर तुली हुई हैं, लेकिन ANF जो है वो उनके लिए एक ऐसी कुव्वत बन के सामने आते हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और वो अपनी मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए काम करते हैं। लिसनर्स इस बात का मकसद मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हम जब अपनी उन फोर्सेस की बात करते हैं हम उन जवानों की बात करते हैं जो अपनी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो लिसनर्स मैं आपको बताऊंगी कि आज का हमारा प्रोग्राम खास तौर पे उन तमाम अपने मुल्क के शोहदा के लिए है, उन तमाम जवानों के लिए जिन्होंने कहीं भी कभी भी अपने जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की खिदमत की है। और इसीलिए मैं आज का प्रोग्राम जो है वो अपने उन जवानों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के एक इलाके दालबदीन पुलिस स्टेशन की कार्रवाई के दौरान हमारे ANF के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 2 जवान सिपाही शहीद कांस्टेबल ड्राइवर आमिर नवाज खान और कांस्टेबल मोहम्मद कामरान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये प्रोग्राम हम उनको डेडिकेट करते हैं और उन तमाम शोहदा को, उन तमाम लोगों को और उन तमाम जवानों को प्रोग्राम आज का हम डेडिकेट करते हैं जो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। लिसनर्स इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारी गेस्ट भी हैं और एंटी नारकोटिक्स फोर्स से ही हमारी आज की प्रोग्राम में गेस्ट हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ हैं नाजिश गुल रियाज साहिबा। आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। आपका ताल्लुक रीजनल डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा से है और आप इस वक्त जो है वो इंचार्ज प्रोसिक्यूशन ब्रांच हैं। नाजिश साहिबा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया कवल। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ANF ज्वाइन किए हुए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली 7 इयर्स सर्विंग के हो गए ANF में और इंचार्ज हूँ मैं एज प्रोसिक्यूशन ब्रांच। केसेस और लीगल मैटर सारे डील करती हूँ मैं। बिल्कुल सही और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे साथ प्रोग्राम में आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम अपनी खवातीन को, हम मुल्क की खवातीन को, मुल्क की उन बहन बेटियों को जब हम देखते हैं कि वो भी अपने फोर्सेस के साथ किस तरह से काम कर रही हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी बाइस फख्र बात होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी टाइम निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो है हमें भी अपने इज़हार राय का एक मौका मिल रहा है और हम भी एक प्रोजेक्शन करेंगे कि ANF जो है फील्ड में हमारा जो जवान है शहीद हो रहे, जो एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयज है हमारे किस तरह वो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, बहुत कम फोर्स है हमारा। तो उस पे जो है उस हवाले से मुझे भी बहुत खुशी होगी, हम मिल के उस पे बात करेंगे। जी तो जी बिल्कुल सही। वेल लिसनर्स, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि आज का हमारा प्रोग्राम अपने उन तमाम शोहदा के लिए है, उन शोहदा को हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो लिसनर्स आप लोगों के साथ मजीद बातचीत जारी रहेगी। प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी। नाजिश साहिबा से हम उनके वर्किंग के बारे में पूछेंगे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बारे में मजीद बातचीत होगी। प्रोग्राम के पहले ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और ये ट्रैक उन तमाम शोहदा के लिए और उन तमाम फोर्सेज के जवानों के लिए और हर उस पाकिस्तानी के लिए जो कि अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वतन की हमारी सलाम करे
बिल्कुल जनाब, उन तमाम शोहदा को हम सबका सलाम। लिसनर्स, इसी हवाले से असलम जावेद साहब के पास इस कार्रवाई की जो तफसील है वो हमारे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ अभी शेयर करेंगे। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से 17 जुलाई को पुलिस स्टेशन एनिफ दालबदीन में पेश आने वाले वाक़े की तफसीली रिपोर्ट समाअत फरमाएं। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके आने वाले एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जवानों पर दहशतगर्दों और स्मगलरों का मुश्तरका हमला, 2 जवान शहीद, 6 जख्मी और 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। तफसीलात के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान मशाकेल के रास्ते मुनशियात की स्मगलिंग की खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिस पर एनिफ पुलिस स्टेशन दालबदीन के इंस्पेक्टर, एक सूबेदार और 15 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने मज़कूरा जगह पर छापा मारकर भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेहराब लोग एरिया के करीब पहुंचने पर घात लगाकर बैठे 50 से 60 नामालूम दहशतगर्दों और स्मगलरों पर मुश्तमिल बड़े गिरोह जो भारी असला से लेस थे, एनिफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही एनिफ की टीम ने जवां मर्दी के साथ 3.5 घंटे तक मुकाबला किया और अपने फराइज के अंजाम दही और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुकाबला करते हुए 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि 6 एहलकार जख्मी और 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शहीद होने वाले जवान में जिला मर्दान की तहसील चारसद्दा के गांव मुनासिब किले के रहायशी कांस्टेबल ड्राइवर आमिर नवाज खान और हाफिजाबाद मौजा गोट अथरा पोस्ट ऑफिस धनोट जिला लोधरा के रहायशी कांस्टेबल मोहम्मद कामरान शामिल हैं। शहीद कांस्टेबल ड्राइवर आमिर नवाज के 2 बेटे और 3 बेटियां, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद कामरान का 1 बेटा है। जख्मी जवानों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्मगलरों और दहशतगर्दों ने हमले के दौरान छोटे और बड़े हथियारों का बेदरग इस्तेमाल किया और रॉकेट लॉन्चर के जरिए एनिफ की 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। FC बलूचिस्तान साउथ के जवान जब एनिफ की टीम की मदद के लिए मौके पर पहुंचे तो हमला आवर मौके से फरार हो गए। डायरेक्टर जनरल एएनएफ मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने वाक़े का नोटिस लेकर हमला आवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। दहशतगर्दों और स्मगलरों के मुश्तरका हमले में शहीद होने वाले दोनों जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद कामरान को उनके आबाई गांव मौजा गोट अथरा जिला लोधरा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया, जबकि कांस्टेबल ड्राइवर आमिर नवाज को मर्दान तहसील चारसद्दा के गांव मुनासिब किले में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया।
شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ میں ANF کے اعلی افسران اور اہلکاروں کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب، سیاسی و سماجی شخصیات اور میڈیا کے نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہیدوں کا یونیفارم اور فوجی پرچم ان کے اہل خانہ کو پیش کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ANF میجر جنرل محمد عارف ملک ہلالی امتیاز ملٹری کی جانب سے شہداء کے قبروں پر پھول کی چادر چڑھائی گئی۔ شہداء کے عزیز و اقارب اور اہل علاقے کے لوگوں کی جانب سے شہیدوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ANF کی جانب سے تفصیلی رپورٹ اب اختتام پذیر ہوئی۔ جی تو لسنرز، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ زندگی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے نا زندگی کا اپنا ہی ایک مطلب ہے۔ سب انسانوں کے لیے زندگی ایک مختلف زاویہ رکھتا ہے۔ آپ ہر کسی کی زندگی کو دیکھ لیں، اور یہ بھی اگر ہم جب ان جوانوں کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی زندگی دیکھیں۔ ایک طرف ہم ایک عام انسان کی زندگی بھی دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم ان تمام لوگوں کی بھی زندگی دیکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک طرف ہم ان لوگوں کی بھی زندگی کو دیکھتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو برے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے کتنے مختلف رنگ ہیں، لیکن زندگی کے خوبصورت رنگ وہی ہیں جو کسی کے لیے جیے جاتے ہیں، جو اچھے سے جیے جاتے ہیں، جس میں قربانی ہوتی ہے، جس میں ایک ایسی مثال ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کی خواہش اگر کرتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں۔ جناب، ابھی ہم پروگرام میں نازش گل ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اس وقت انچارج پروسیکیوشن برانچ ہیں، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا کے عہدے پہ اس وقت فائز ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس ریجنل ڈائریکٹریٹ خیبر پختونخوا میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ نازش صاحبہ، آپ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اپنے تقریباً آپ کی جو ANF کے ساتھ خدمات ہیں اس کو تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ہم آپ کی اس ساری سروس کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے ان فرائض کے بارے میں بتائیے، اپنی اس ڈیوٹی کے بارے میں بتائیے جو اس وقت آپ سب کر رہی ہیں۔ جی ایکچولی پروسیکیوشن برانچ از دی موسٹ امپورٹنٹ برانچ آف ANF ان اینی RD۔ اس کا رول بہت اہم ہے۔ لا برانچ میں بہت اہم فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں۔ چونکہ تقریباً آلموسٹ 7 ایئرس تو مجھے سروس کی ہو گئے، الحمدللہ بہت اچھے گئے 7 سال۔ تھوڑے سے جو مین ورک لائنز ہے وہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دوں۔ جی ہم اسکروٹنی آف فائلز کرتے ہیں۔ وی کیپ اے اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس آن فیلڈ اینڈ ایگزیکٹو امپلائیز اسکروٹنی۔ کوئی بھی فائل جو ہماری ہوتی ہے عدالت میں بغیر اسکروٹنی کے نہیں جاتی۔ اس میں پھر ہم جو اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے، سپوز فار ایگزامپل FIR ہو گئی ہماری، مراسلہ، سائٹ پلان، اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ہو گئے، ہمارے وٹنسز ہو گئے،
FSL रिपोर्ट्स हो गई, हर एक चीज को जो है माइन्यूटली चेक करते हैं कि कहीं पे हमारे पार्ट पे कोई गलती ना रहे जिसकी वजह से बेनिफिट मुल्जिमान को मिले। सिमिलरली हमारे रिपोर्ट्स हो गए एंड ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर अटैच विद द फाइल। तो लॉ ब्रांच जो है हर एक चीज को देखती है, ये तो एक चीज हो गई। फिर हम इसमें जो है लीगल एडवाइजेस देते हैं। लॉ ब्रांच गिव्स लीगल एडवाइजेस टू ऑल PS एंड स्टाफ अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हम कोर्ट के काम को जो है चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हम देखते हैं अपना फेल्योर एंड सक्सेस रेशियो कहाँ पे जो है हमारे केसेस किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कन्विक्शन रेट क्या है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर लाइजॉन विद कोर्ट एंड SPPs, ये चीज हम देखते हैं, उनका वर्क लोड देखते हैं, अवर स्पेशल prosecutors what they are doing in courts and how they contesting our cases. Then we do their performance analysis and forward report to the headquarter for extension of their work, क्योंकि वो हमारे पास contract basis पे है। फिर कुछ और पॉइंट जो है हम लीगल ओपिनियन देखते हैं। हमारे किसी भी केस में मिसाल के तौर पे कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, प्रॉपरली हम थ्रू चेन ऑफ कमांड उस पर अपने लीगल ओपिनियंस देते हैं हेडक्वार्टर से, फिर हम अप्रूवल लेते हैं। इन केस एक्विटल है तो हमने अपील में जाना है, कन्विक्शन है कम है, सजा एनहेंसमेंट कैसी करनी है, तो ये सारी चीजें जो है लॉ ब्रांच से होती हुई चलती है। बिल्कुल कुछ मिसलेनियस वर्क है, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ समन्स हो गए, हमारे नोटिस हो गए, वारंट्स हो गए, अपने स्टाफ ऑफिशियल ऑफिसर सब की इंक्वायरीज कंडक्ट करना। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइजॉन विद द अदर RDs। जैसे कल आपको पता है ये ANF जो है फेडरल डिपार्टमेंट है और फोर्स की तादाद हमारी बहुत कम है, तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है दे आर वर्किंग इन डिफरेंट प्रोविंसेस, तो उनका लाइजॉन और ये सारा काम मतलब थ्रू लॉ ब्रांच होता है। बिल्कुल सही। अभी नाज़िर साहिबा, अभी जैसे आप बात कर रही थी कि आप जो हैं वो लॉ रिलेटेड हर चीज को देख रहे होते हैं, मेरा आपसे इसी हवाले से एक सवाल ये भी है, आपने चले अपनी वर्किंग की बात कर दी कि लॉ ब्रांच जो है वो किस तरह से काम कर रही होती है। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, स्पेशल कोर्ट CNS कोर्ट की बात करते हैं, अगर वहां से कोई मुलजिम अगर बरी हो जाता है तो हाँ, उस सूरत में क्या आप अपील करते हैं और फिर कोर्ट का उसमें फिर क्या रोल होता है? अगर आपको, जैसे अभी आपने कहा ना कि आप लोग सब एक एक पहलू को देख रहे होते हैं ताकि आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई लूप होल ना रह जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मुलजिम बरी हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है ANF इज अ डिसिप्लिन फोर्स। वी डू वर्क ऑन अपील्स थ्रू लीगल प्रोसेस। हम जजमेंट शीट्स मंगवाते हैं कोर्ट से, ऑर्डर शीट्स मंगवाते हैं, माइन्यूटली लॉ ब्रांच में बैठ के हम हर एक चीज को देखते हैं। इन केस अगर केस लगता है मुझे कि फिट है, हम चैलेंज करते हैं उसको हाई कोर्ट में, बट आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल। बिल्कुल हम केसेस को चैलेंज करते हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि जो इस मनशियात के कारोबार में जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको अगर अदालत कम सजा देती है किसी भी सूरत में, किसी भी हवाले से, क्योंकि अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि कहीं को कमी बेशी ना रह जाए लेकिन इसके बावजूद आप लोग काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप लोग किस तरह से फिर कोर्ट में अपील दायर करते हैं? क्योंकि जो रिकवरीज होती हैं या जो जुर्म की नौयत होती है उसके मुताबिक फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? जी कवल, अगर हम मुतमईन होते हैं कि अदालत का फैसला मेरिट पे नहीं है या कोई टेक्निकल पॉइंट है, वी स्क्रूटनाइज द केस जजमेंट, हम वो ऑर्डर्स लेते हैं आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द हेडक्वार्टर। अगर हमें लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स है, हमें ये सजा जो है अदालत ने कम दी है और क्राइम जो है वो हीनियस है, तो फिर हम उसको मस्ट हाई कोर्ट में जो है फॉर एनहेंसमेंट हम जाते हैं, हम बाकायदा तौर पर उसको चैलेंज करते हैं। और बहुत सारे केसेस हमने चैलेंज किए हुए भी है जिसकी परसेंटेज जो है वो इन फेवर ऑफ ANF सक्सेसफुली रही है। बिल्कुल सही। अच्छा नाज़िर साहिबा, अभी जैसे हम सजा की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि हम सजा के बारे में बात करें तो कितनी मिकदार पर कितनी सजा होती है, और अगर हम उन सजा के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिसनर्स को तफसील से इस बारे में आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सजाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड इन सेक्शन 9C ऑफ CNSA। CNSA इज द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। इसमें जी सजाएं दी जाती अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एवरी एक्यूज्ड पनिश बाय द कोर्ट्स।
اب اس میں ہمارے پاس 9A 9B 9C 3 کیٹیگریز ہے. اب 9A میں کون سے کیسز ہیں ہمارے پاس؟ اف دا ڈرگز آر 100 grams اور لیس, تو اس میں پنشمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو 2 years فائن اور ود بوتھ ہے. مطلب عدالت کی ڈسکریشن ہے, اس کو فائن کرتی ہے, سزا دیتی ہے یا پھر دونوں دے دیتی ہے. پھر 9B آ جاتا ہے ہمارے پاس, اگر منشیات 100 گرام سے لے کر 1 kg تک ہو تو اس میں جی سزا 7 years پلس فائن دیا جاتا ہے. اف دا ڈرگ ایکسیڈس, پھر 9C ہے ہمارے پاس ایک سیکشن, اف دا ڈرگ ایکسیڈس مور دین 1 kg, اس میں پھر لائف امپریزنمنٹ, ڈیتھ, فائن اپ ٹو 1 million. بالکل صحیح. ابھی نازش صاحبہ جیسے ہم سزا کے بارے میں بات کریں تو اسی سے ایک جڑتا ہوا سوال بھی ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, وہ یہ کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے سزا یافتہ ملزم کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی سزا یافتہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی جائیداد کی بھی چھان بین کی جاتی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ANF کی ورکنگ میں دیکھا ہے کہ ANF کی ورکنگ میں جب ہم ایسڈز کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی پاورز بھی ANF کے پاس ہیں. جی بالکل کنول, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی FIR لانچ ہوتی ہے, ہمارے PS میں کوئی بھی FIR درج ہو تو ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم ہم ایسڈز برانچ کو, جو ہمارا AFI برانچ ہے, کنسرن انویسٹیگیشن آفیسر یا AD انچارج آف PS ہمیں ایک پروفارما بھجواتا ہے. اس پروفارمے میں اس کی جائیداد کی تمام تفصیلات ہوتی ہے جو کہ اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں دی ہوتی ہے. تو وہی انچارج یا پھر کنسرن انویسٹیگیشن آفیسر اس کو ریکمینڈ یا پھر ناٹ ریکمینڈ کرتا ہے فار انکوائری. If IO or in charge of PS recommend assets inquiry, then assets branch initiate tracing of assets. Under section 38 of CNSA, وہ assets tracing کا پروسیس جو ہے اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم پھر تمام ڈپارٹمنٹس کو اس میں لیٹرز لکھتے ہیں. اگر کنسرن ڈپارٹمنٹ ہمیں پازیٹیو رسپانس دے, سپوز اس کے اکاؤنٹ جو ہے اس میں پیسے نکل آتے ہیں, یا اس ریونیو ڈپارٹمنٹ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, یا اس کی پراپرٹیز ٹریس آؤٹ ہوتی ہے کہ اس کے پاس انہیریٹڈ یا پرچیز پراپرٹی ہے, تو پھر ہمارے جو اکارڈنگ ٹو سیکشن 37 ہمارے AD انچارج AFI برانچ جو ہے وہ فریزنگ آرڈر ایک نکالتا ہے اس کا کہ جی فلاں ملزم کے یہ جائیداد ہے جو کہ ہم فریز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہی فریزنگ آرڈر کے 3 دن کے اندر جو ہے عدالت کو ہم نے کنفرم کروانا ہوتا ہے. پھر ود ان 7 days ہم نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے دا بیسس آن وچ فریزنگ آرڈر واز ایشوڈ. عدالت کی ڈسکریشن ہے, اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہے تو کہ آیا عدالت سے فیصلہ آتا ہے کہ فریزنگ آرڈر کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے یا ویکیٹ کرنا ہے. جی تو یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر ساتھ میں ہمارا سیکشن 19 بھی ہے ہمارا, جس میں اگر ملزمان کو 3 سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ان کے مین کیس میں ٹرائل کنکلوژن کے ساتھ جو ہے ان کے ایسٹس کے بارے میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے. پھر کنول یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارے بیرونی ملک جتنے پاکستانی شہری ہے یا ہمارے سٹیزنز ہے وہ وہاں پہ کوئی اوفینس یا کرائم کمٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو سزا ہوتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو سیکشن 40 ہمارے پاس ANF ایکٹ میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ یہاں پہ ہم ان کے ایسٹس انویسٹیگیشن, فریزنگ, ٹریسنگ اور فور فیچر یہ سارے پروسیس ہم ANF کے پاس اختیار ہے, ہم انیشیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے نازش صاحبہ, اگر ہم RD ریجنل ڈائریکٹریٹ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, اب تک وہاں پہ کتنی سزائیں ہو چکی ہیں اور کتنے ملزمان کو, اگر ہم اس ڈیتھ پینلٹی کی بات کرتے ہیں, سزائے موت کی بات کرتے ہیں, تو کیا وہ بھی ہوئی ہیں؟ نہیں, سزائے موت تو اب تک کسی ملزم کو نہیں دی گئی. ہاں بہت سارے کیسز میں جو ہے لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے ملزمان کو, ڈیتھ پینلٹی ابھی تک کسی کو ایوارڈ نہیں کی گئی. صحیح. اگر ہم جیسے ابھی آپ پروسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی جو ساری ڈیوٹی ہے وہ پروسیکیوشن ریلیٹڈ ہی ہے, اگر ہم ان کیسز کی بات کرتے ہیں جو عدالتوں میں فائل کرتے ہیں, اگر آپ ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے. جیسے آپ نے SPPs کے بارے میں بتایا, جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وکیل صاحبان جو ہیں وہ اپنے فرائض کو کس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ANF کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. Kaval, you are absolutely right. An advocate play an important role in the prosecution of ANF cases. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمارے وکیل صاحبان کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی. باقاعدہ ہر روز وکیلوں سے ایک ایک کیس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, ان کے ویوز لیتے ہیں.
We conduct meetings weekly or fortnightly basis. In each cases, ask their opinions. ہم ان سے وہ چیز پوچھتے ہیں, اور اگر آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ RDKP کا کنویکشن ریٹ جو ہے پچھلے 5 سے 7 سالوں میں جو ہے وہ 90+% رہا ہے, اور ANF کی پرفارمنس جو ہے وہ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بہت بہتر ہے. یہ بات میں نہیں کر رہی, یہ UNODC کی رپورٹ ہے کہ ANF کی پرفارمنس عدالتوں میں اور جو ہمارے کیسز کا کنوکشن ریٹ ہے بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. آپ مجھے اگر ہم ان قوانین کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم قوانین کی بات کر رہے ہیں, آپ نے SPPs کی ٹریننگز کی بھی بات کی, اور آپ نے جو ہے وہ اپنے, اگر ہم ANF کے ادارے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اصلاحات بھی کی جاتی ہیں. نازی صاحبہ, اگر ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں, اگر قانون کی بات کی جائے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ عمر قید تک کی بھی سزا سنائی گئی ہے, مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس قانون میں, اس ایکٹ میں جو ہے وہ بہتری کی کوئی گنجائش ہے, اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. کوئی بھی قانون جو ہے ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ نہیں رہتا. ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں آپ اگر دیکھ لیں, میجر ایکٹ ہے, قانون شہادت ہے, ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, پاکستان پینل کوڈ کوئی بھی لے لے, ایون کانسٹیٹیوشن, ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک چیز میں چینجز ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح ہم ANF ایکٹ کو اگر لے لیں تو ہے, اصل میں قبل پہلے کیا تھا کہ کانسیپٹ چینج تھا. کانسیپٹ یہ تھا کہ لوگ ایک چرس جو ہے نا ہائی پیک پہ تھی, لوگ جو ہے چرس کی پرچیز کرتے تھے, پیتے تھے, بیچتے تھے, ٹرانسپورٹیشن, ٹریفکنگ, ہر ایک چیز ہوتی تھی. بٹ ناؤ ود دی پیسج آف ٹائم سینیریو از ٹوٹلی چینج. اب جیسے آج کل آپ دیکھ لیں تو آئس یا یہ ایمفیٹامائن کہتے ہیں, اس کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. تو ہم نے بھی اپنے قانون میں جو ہے بہت ساری چینجز پروپوز کی ہے, اپنے ہیڈ کوارٹر ANF کو بھجوائی ہے, جو کہ انشاءاللہ اب عنقریب ہی جو ہے ہمارے قوانین میں بھی چینجز ہوں گی. جی بالکل صحیح. نازی صاحبہ, جیسے بھی آپ نے آئس کی بات کی, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم طلبہ کی بات کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے یوتھ کی بات کرتے ہیں, تو منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں جو خیبر پختونخوا RD ہے, اس کے کیا اقدامات رہے ہیں, آپ لوگوں کی کیا پالیسیز رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں؟ اصل جی بہت بہتر ہے. بینگ این ANF امپلائی, وی آر ڈوئنگ اوور لیول بیسٹ ٹو اسٹاپ سیل, پرچیز, یوز, ٹرانسپورٹیشن, لیکن قبل بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جی اگر ہم دیکھ لیں تو طلباء جو ہے آج کل رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, کانسیپٹ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہے. آج کل جو فوکس سینٹرز فار ڈرگس ٹیکنگ سمجھے جا رہے ہیں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو سمجھے جا رہے ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ, ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے آپریشنز بھی کر رہے ہیں. ہم چاپوں کے تھرو ایک ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز میں, ہم وہاں پہ سیمینارز کرتے ہیں, ہم ان کے باقاعدہ جو ہے تھرو یوتھ ایمبیسڈرز پروگرام کر رہے ہیں, ڈرگ اویئرنیس کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک لعنت ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے سوسائٹی کے لیے. جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اصل میں اگر آپ دیکھ لینا تو منشیات کون لے رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے لوگ, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے, ہمارے بڑے بزرگ, ہم ہی افیکٹ ہو رہے ہیں, کوئی اور مخلوق نہیں آ رہی. بالکل. تو یہ کام جو ہے صرف ANF کا نہیں ہے, ہم سب کا, ہم سب نے مل کے جو ہے اس چیز کو روکنے یا پھر ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل درست, بالکل درست کہا آپ نے کہ یہ صرف اور صرف ANF کا نہیں ہے کام. ANF کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ابھی جیسے آپ نے طلبہ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ اس میں ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں, بچوں کی بھی بات کرتے ہیں. آپ بینگ اگر خاتون میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خواتین کا رجحان بھی ڈرگس کی طرف اور اس جو ہے نشے کی لعنت کی طرف ہے, چاہے وہ ایڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں اور چاہے وہ اس کی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, تو اس بارے میں جو ہے وہ ANF خواتین کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ اور مجھے خاص طور پہ نازی صاحبہ یہ بھی جاننا ہے کہ جب ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں, بہت ساری خواتین کو بھی اس اسمگلنگ میں ملوث دیکھا جاتا ہے, تو پھر ان کے لیے سزائیں کیا ہوں گی؟ جی خواتین اصل میں رجحان جو ہے بہت بڑھ رہا ہے ڈرگس اور اس طرف. اصل میں ان کو کون پرووک کر رہے, ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. خواتین کا اس طرف آنا جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں ایک لیک آف ایجوکیشن ہے پہلے فیمیلز میں. ہمارے بجٹ کا جو ہے نا اونلی 2% جو ہے ایکسپینڈیچر وہ تعلیم پہ خرچ کیا جاتا ہے. لٹریسی ریٹ جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ہے. رجحان جو ہے نا
بالکل. پھر سوشل اکنامیکل فیکٹرز بھی ہے, ہمارے ارد گرد آس پاس کا ماحول بھی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ پیشہ ورانہ لوگ جو کہ ان کو مجبور کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کو کہ کچھ یتیم لوگ ہیں, کچھ بے بس ہے, کچھ لاچار ہے, کچھ جو ہے اپنے لیے کما نہیں سکتے, گھریلو مسئلے مسائل. تو اس سب چیزوں سے جو ہے نا لوگ تنگ آ کے نا مجبوری کے تحت جو ہے اس طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور آپ نے دوسرا کوشچن اسی میں کیا کہ NF خواتین کو کیسے ڈیل کرتی ہے. پہلے ہمارے پاس جو تھا کوئی سیپریٹ فیمیل لاک اپ نہیں تھا. RDKP میں ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں سیپریٹ فیمیل لاک اپ بنایا ہوا ہے ود دی اپروول آف ہیڈ کوارٹر. ہم یہاں پہ ان کی ڈیسنسی کا خیال رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس لیڈی آفیشلز ہے, ہماری کانسٹیبلز, SIs, ASIs, وہ باقاعدہ طور پہ ان کو اگر ناکہ بھی لگا ہو تو ان کو چیک کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ لاتے ہیں. تمام انویسٹیگیشن تھرو فیمیلز ہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی جو ہے یہاں پہ میں ایک کوٹ ایڈ کرنا چاہوں گی جی. ہم نے اپنے خواتین کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, اپنے خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہے. نیپولین کی ایک کہاوت ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھا نیشن دوں گا. تو اگر ہم اپنے خواتین اور ان کی ایجوکیشن اور ان کی تربیت پہ زیادہ فوکس کریں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کرائم ریشیو جو ہے اتنا بڑھے گا. بالکل درست. نازی صاحبہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. ہم بینگ پاکستانی شہری اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کچھ کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں. ایک عام شہری کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ ANF کے ساتھ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے جیسے ANF اپنی کر رہے, لیکن اس کے علاوہ جو ایک عام شہری کی جو ایک ذمہ داری جو فرض بنتا ہے اس کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ جی, Kawal, being an ANF employee, we are doing our level best to stop sale, purchase, transportation, مطلب, لیکن بات وہی میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا یہاں ختم نہیں ہوتی. بحیثیت عام شہری ہم سب نے مل کے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے. And now what we have to do, ہم نے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھنا ہے who is involved in doing narco business. ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کون جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے. اگر ایک عام شہری کو کہیں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے نیبرز میں میرے کوئی جان پہچان والے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے دھندے میں یا کاروبار میں انوالو ہے, تو فوراً جو ہے ہمارے جو ٹول فری نمبر ہے 1415 پہ اطلاع دے. ہمیں اپنے فیملی ممبرز پہ نظر رکھے کہ ان کا انٹریکشن کس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر اپنے بچوں کو ہمیں فزیکل یہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے. ہمیں اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک کی ساخت کو جو ہے نقصان پہنچائے. جیسے ابھی پرسوں RDKP نے ایک کیس کیا ہے, ہم نے ایک فیمیل کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کیا ہے. مطلب اب یہ کیا, یہ فیمیل باہر خود کا مطلب اپنی پہچان نہیں لے کے جا رہی تھی. اس کو وہاں پہ اگر یہ لوگ اریسٹ کرتے تو شی مسٹ بی کالڈ پاکستانی سٹیزن. تو یہ ہمارے ملک کی کریڈیبلٹی کو جو ہے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے. بالکل صحیح. نازی صاحبہ, میں چاہوں گی کہ ابھی چونکہ ہمارے پاس پروگرام میں وقت بھی کم ہے اور آپ سے جو ہے وہ بہت ساری ہماری مفید گفتگو بھی رہی ہے, میں چاہوں گی کہ ریڈیو کے ذریعے آپ ہمارے لسنرز کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بس پیغام تو یہی ہے کہ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے تعلیم و تربیت پہ فوکس کرے, نشہ اور اس قسم کی لعنت سے جو ہے خود کو بچائے. یہاں پہ میں ایک آیت بھی جو ہے آپ کو کوٹ کروں گی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو وما یاخذوہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, کہ بے شک جو ہے شیطان یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ ہمارا نقصان ہو. تو ہمیں اس چیز سے خود کو روکنا ہے, ہمیں اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. آئے ہمارے ساتھ فورس جوائن کرے, یہ ایک جہاد ہے, اس جہاد میں حصہ لے, اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ڈرگز ٹریفکنگ میں جو ہے اس چیز کو لے کے اپنے ملک کا نام ڈیفیم کرے. تو اپنی بہنوں اپنی بچیوں کو جو ہے آپ لوگ کریج کرے کہ آئے فورس جوائن کرے, ہمارے ساتھ مل کے کام کرے.
جی بالکل صحیح. ناظر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی, مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک کے فورسز کے وہ جوان اور ہمارے ملک کی وہ خواتین جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی سطح پہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ کنول, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بالکل جناب, اور ہر وہ انسان جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے جو کسی بھی سطح پہ کسی بھی طرح کا کام کر رہا ہے. میں اکثر پروگرام میں ایک بات کیا کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو آپ کم سے کم اپنے لیے ضرور اچھا کریں. آپ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے لیکن کم سے کم آپ اپنے لیے اچھا ضرور سوچیں. آپ خود کو ایک ایسی مثال بنائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے اچھا کریں بھی اور اچھا بنے بھی. لسنرز, ابھی ہم اسلم جاوید صاحب سے اینٹی نارکوٹکس فورس کی خبریں جو ہیں وہ سنیں گے. جی اسلم صاحب. السلام علیکم, یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 7 ملک گیر کارروائیوں کے دوران 142.7 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا. برآمد شدہ منشیات میں 82.4 کلو گرام چرس, 52.8 کلو گرام افیم اور 4.5 کلو گرام ہیروئن شامل ہے. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 1 کروڑ سے زائد ہے. اس کے علاوہ دورانی کارروائی 4 کاریں اور 1 عدد رکشہ بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. لاہور ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف ملزم کی دائر کی گئی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی, جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی ملزم کی اپیل مسترد کر دی. اس کے علاوہ انسدادی منشیات کی عدالت پشاور اور راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 6 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی, جبکہ پشاور کی عدالت نے 3 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت مسترد کر دی. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پولیس اسٹیشن ANF پشاور نے جمیل چوک رنگ روڈ پر دورانی کارروائی ایک سنگل کیبن ڈاٹسن کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 50.4 کلو گرام چرس اور 40.8 کلو گرام افیون برآمد کر کے موقع پر موجود ضلع خیبر کے رہائشی فیض اللہ اور امجد خان نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. مذکورہ منشیات باڑہ سے پشاور اسمگلنگ کی جا رہی تھی. پولیس اسٹیشن ANF پشاور نے ASF کے اشتراک سے بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوران کارروائی ملیشیا روانہ ہونے والی ملتان کی رہائشی ایک خاتون مسز شمیم کے سامان کی تلاشی کے دوران سوٹ کیس میں چھپائی گئی 7.5 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF لاہور نے لاہور شیخوپورہ روڈ پر جھمکے قبرستان کے قریب دورانی کارروائی سرگودا کے رہائشی محمد نعیم نامی ملزم کے قبضے سے 5 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF حیدرآباد نے ایوب ہوٹل نیشنل ہائی وے پر دورانی کارروائی ایک سوزوکی پک اپ کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 9 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود مٹیار کے رہائشی جاوید اور حیدرآباد کے رہائشی عبدالرزاق نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF ڈیرہ اسماعیل خان نے ٹانک روڈ پر ڈیرہ اسماعیل خان میں سڑک کے کنارے پارک کی گئی ایک رکشے سے 4.8 کلو گرام چرس برآمد کر لی. ANF پولیس اسٹیشن ڈیرہ اسماعیل خان نے رکشہ اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا. پولیس اسٹیشن ANF دینا نے ترکائی ٹول پلازا میں جی ٹی روڈ سہاوا کے قریب دورانی کارروائی ایک مہران کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 1.2 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود پشاور کے رہائشی محمد علی اور خاتون ملزمہ ثنا, اس کے علاوہ راولپنڈی کے رہائشی ملک منیر اور میرپور آزاد کشمیر کے رہائشی ابرار حسین نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF لاہور نے موٹر وے ٹول پلازا شیخوپورہ کے قریب دورانی کارروائی ایک ٹویوٹا کرولا کار کو روک کر جب اس کی پولیس اسٹیشن ANF لاہور نے موٹر وے ٹول پلازا شیخوپورہ کے قریب دورانی کارروائی ایک ٹویوٹا کرولا کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 12 کلو گرام چرس
اور 12 کلو گرام افیون برآمد کر کے موقع پر موجود اوکاڑا کے رہائشی ریاض محمد نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ANF کی خبریں آپ FM 101 ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق کچھ خبریں۔ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ آباد بینچ نے سزا کے خلاف ملزم محمد سعید کی اپیل ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزمہ خالدہ نادر کی ضمانت پہ رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انسدادی منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 3 ملزمان محمد عدیل، مقصود علی اور صلاح الدین کی ضمانت پہ رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ اسی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم انور خان کو 5 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی، جبکہ ملزم عبد الغنی کو 6 ماہ قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ انسدادی منشیات کی عدالت راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کو قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق ملزم محمد رفیق کو 2 سال قید بامشقت، 25,000 روپے جرمانہ، ملزم شہباز خان کو 1 سال قید بامشقت، 15,000 روپے جرمانہ، ملزم رضوان آفریدی کو 5 سال قید بامشقت، 25,000 روپے جرمانہ اور ملزم طارق شاہ کو 2 سال 3 ماہ قید بامشقت، 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ جی تو لسنرز، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام زندگی سے پیار، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے لسنرز کو بہت ساری نئی چیزوں کا بھی پتہ چلا ہوگا۔ ہم اکثر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لسنرز کے لیے وہ چیزیں، وہ معلومات ضرور فراہم کی جائے جو ان کے لیے بہتر ہیں۔ ایک بار پھر سے لسنرز میں بتاؤں گی، آج کا ہمارا پروگرام ان تمام شہداء کے لیے تھا، ان تمام جوانوں کے لیے تھا جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں 17 جولائی کو کی جانے والی جو کارروائی تھی دالبدین پولیس اسٹیشن کی کارروائی میں، جیسے کہ پروگرام کے شروع میں بتایا کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے 2 جوان عامر نواز خان اور محمد کامران جو تھے وہ جام شہادت نوش کیا۔ یہ پروگرام ان کو ہم نے آج کا ڈیڈیکیٹ کیا۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ضرور ہوتا ہے جس کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ مقاصد جو ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ ہمیشہ نیک ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان کسی برے کام کی وجہ سے مقصد نہیں بنا سکتا، وہ صرف اس کی خواہش ہوتی ہے یا صرف اور صرف وہ اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن جو مقاصد ہوتے ہیں نا، جو آپ کسی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک کے لیے سوچ رہے ہوں، چاہے اپنی فیملی کے لیے سوچ رہے ہوں، تو وہ مقاصد ہمیشہ نیک ہوتے ہیں۔ کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی زندگی کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یقیناً ایسے لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین مثال بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ لسنرز، آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔